मैं कोशिश करता हूँ साहिल भाई, आवाज़ सही आ रही जी है? जी 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 बिल्कुल सुनवा दें। वो बेइस्तेसानी पे उन्होंने एक सवाल पूछा है, बिल्कुल भाई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर उतरने वाला कुरान करीम, उसके हरफ पर हमारा यकीन है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया हैं और आपकी हर बताई हुई को हम मुकद्दम समझते हैं, मुकद्दम जानते हैं और उस पर ईमान लाना और उस पर अमल करना अपना फर्ज समझते हैं। और कलमा तैयबा हमारा कलमा है, रसूल हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कुरान हमारी किताब है, अल्लाह हमारा रब है। और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ ठीक आ रही थी जी? जबरदस्त, बहुत ओके। क्लियर। आपके बाद एक आने वाले की गुंजाइश है, कम अज कम एक की तो है। कुरान करीम तो मैं मुख्तसर वो फ़र्क बताने लगा हूँ कि जो अभी सवाल नहीं भी आपने किया, मैं अपने अकीदे में वो बयान कर दूँ कि हम खातमुल अंबिया आपको आपकी अजमत, आपकी शान, आपका आला व अरफा मकाम जैसे अकमल हो जाना, कामिल हो जाना, किसी कोई चीज़ ऐसी शक्ल में मुकम्मल हो जाए कि उससे पहले कभी ना उस जैसा हुआ हो ना आइंदा हो सकता है, गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। तो हम आपको हर लिहाज से खातमुल अंबिया जानते हैं, जितने भी माने कोई खातम के करे, हम हर लिहाज से आपको खातमुल अंबिया जानते हैं। और आपकी शरीयत में अब कोई कमी पेशी क़यामत तक नहीं हो सकती और ना कलाम में। और आपके बताए हुए दीन में जो आने वाले का आपने मसीह इब्ने मरियम के नाम से जिक्र फरमाया है, वो मसीह इब्ने मरियम जो हैं वो हमारे अकीदे के मुताबिक वो आ चुके हैं और वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम हैं। हम उनको उस वजूद को जिंदा नहीं समझते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कि बैन ही वही वजूद दोबारा दुनिया में आएगा और उन्हीं का ज़हूर होगा। हम कुरान करीम से उनको वफ़ात याफ्ता समझते हैं, मानते हैं। और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले का जिक्र किया है, नाम मसीह इब्ने मरियम उसका रखा है, वो तमसीली नाम है, सफ़ाती तौर पे उनको नाम दिया गया है। वो उनको हम वो हज़रत मिर्ज़ा साहब के दावे में हम उनको सच्चा समझते हैं और उन्हीं पर ईमान लाते हैं। हमारे नज़दीक आने वाला आ चुका और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो फौतशुदा हैं। और अब आपका आना, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आने वाला कौन होगा, कैसा होगा, किस हाल पे होगा, और हम उनको उसी तरह समझते हैं, उसी तरह उन पर ईमान लाते हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बयान फरमाया। और ये हमारा अकीदा है, ये ईमान है। और उसके आने का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर से ही उसको मिलाते हैं कि वो जो पहला दौर गुजर गया आका का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये दौर भी जो आखिरी दौर है, ये कुर्ब क़यामत के करीब जो आने वाला आया है, ये दौर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मिला हुआ है और उसी दौर का ये हिस्सा है। और क़यामत तक अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दौर है और आने वाले का जो दौर है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जैसा बयान किया है हम वैसे ही जानते समझते हैं। इसमें अगर कोई वहाम है जो मैंने बात बयान की है तो आप पूछ लें, मैं कोशिश करूंगा क्लियर कर दूं उसको। बात बेइस्तेसानी की थी, पता नहीं किथे था किथे लाया कि नहीं। चलो जी, हदीस अभी कल ही यहाँ पे हमने हदीसें भी बयान की और आयात भी बयान की, और सूरह निसा की आयत आप फिल वक्त उसका मुतालिया कर लें, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला अपनी इताअत के साथ उनकी इताअत को भी अब जो है लाजिम करार दे रहा है और उनकी इताअत के नतीजे में जो अल्लाह ताला इनामात का जिक्र कर रहा है कुरान करीम में कि ये इनामात जारी हैं और ये उम्मत में ये इनामात हासिल किए जा सकते हैं।
تو اس کے علاوہ آپ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے، مجھے زبانی اس وقت میں نہیں پڑھوں گا تاکہ غلطی نہ ہو، اور کتاب میرے پاس موجود نہیں ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی کی ہے اور ان کو نبی اللہ قرار دیا ہے۔ اچھا جی، زبردست، آپ نے کافی اس میں گفتگو کی ہے اور اس میں سوالات بھی کافی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اس کا آپ نے معنی و مفہوم اس طرح سے بیان کیا کہ ان کی جو نبوت ہے وہ اکمل ہے اور کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور آپ کے الفاظ سے بھی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ جب اللہ کا آپ ایک طرف تو کہتے ہیں گنجائش نہیں چھوڑی، دوسری طرف کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی ضرورت ہے، پھر آپ نے کہا کہ مسیح ابن مریم آپ کے مطابق آ چکے ہیں، جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور آپ نے کہا یہ صفاتی نام ہے تمثیل کے طور پر۔ تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ تمثیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یہ کس کی تمثیل ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بیوی۔ تو آپ مجھے فرق بتا دیں کہ مشبہ کون ہے، مشبہ بیوی کون ہے، اور وہ حرف تشبیہ کون سا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ حدیث مبارکہ سامنے لگا کر مجھے ایک چھوٹے بچے کی طرح سمجھائیں، کہ بھائی چھوٹے بھائی کی طرح سمجھائیں کہ یہ مشبہ ہے، یہ مشبہ بیوی ہے، اور یہ حرف تشبیہ ہے، تو یہ نام صفاتی طور پر ایک تشبیہ ہے۔ زبردست۔ اگلی بات آپ نے کہی یہ دور بھی ملا ہوا ہے پہلے والے دور سے، اس بات کی دلیل آپ مجھے قرآن و حدیث سے دے دیجیے گا۔ پھر آپ نے ایک بات کہی کہ بعثت جو ہے وہ ایک انعام ہے، بعثت ثانیہ میں نے آپ سے کہا آیت پڑھیں، تو آپ چلے گئے سورہ انعام کے اندر، سورہ نساء کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انعامات کا ذکر فرمایا۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ بعثت ثانیہ انعام سمجھتے ہیں تو کیا پھر یہ بعثت کہیں رکے گی بھی صحیح، یا یہ یوں ہی قیامت تک چلتی رہے گی؟ جی جزاک اللہ۔ جی بالکل، آپ نے جو باتیں کی ہیں کافی ساری باتیں آپ کر گئے ہیں، تو تمثیلی کا پہلے ذکر کر لیتے ہیں کہ تمثیلی سے کیا مراد ہوتی ہے۔ جب ایک ایسے شخص کا ذکر کوئی انسان اپنے مکالمہ میں کرتا ہے، اپنی کوئی خوشخبری یا پیشگوئی کرتا ہے، اور کسی گزرے ہوئے شخص کا ذکر کرتا ہے اس میں کہ وہ ظاہر ہوگا، تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اور فی زمانہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ایسے محاورے بولے جاتے ہیں کہ کوئی نامور شخص جو دنیا میں گزرا ہوتا ہے، اس کی صفات کے حوالے سے آئندہ کسی کے آنے کا ذکر کیا جائے تو اس شخص کے نام کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی یہاں پر کسی ملک کے خاص حالات دیکھیں تو کہتے ہیں یہاں پر ایک خمینی کی ضرورت ہے۔ یہ آپ نے بات کئی دفعہ سنی ہوگی۔ تو اسی طرح آج کے علماء کرام بھی بعض دفعہ اپنے خطاب میں بیان کرتے ہیں کہ جو حالات ہو چکے ہیں تو کیا اب کسی طارق بن زیاد نے نہیں آنا، کیا اب اس طرح جو شخصیات ہوتی ہیں تو اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہوتی کہ وہ وہی شخص وہ مراد لے رہے ہیں کہ وہی دوبارہ آئے گا۔ تو ایسے ہی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عیسیٰ ابن مریم کا ذکر فرمایا تو یہ بات بڑی عیاں ہے اور واضح ہوتی ہے انسان اگر مطالعہ کرے کہ جس شخص کو، جس نبی کو قرآن کریم فوت شدہ بیان کرتا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے آنے کی بشارت دے رہے ہوں تو ظاہری سی بات ہے کہ اس سے مراد وہ شخص جسمانی طور پر نہیں لیا جا سکتا، نہ حضور کی یہ مراد ہو سکتی ہے۔ اس سے مراد وہ صفات ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسوی شریعت میں تشریف لائے اور اس امت میں آ کر انہوں نے جو اصلاح کا کام کرنا تھا، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضور یہ بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آئے گا۔ تو اس سے مراد، اس تمثیلی اور صفاتی طور پر آنے والے سے مراد قطعاً یہ نہیں ہم لیتے جس طرح ہمارے دوسرے مسلمان بھائی لیتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ تسلیم کرتے ہیں آسمان پہ
اور وہ ان کو یہ غلطی لگتی ہے کہ وہی وجود، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو وہی وجود دوبارہ نازل ہوں گے، جبکہ قرآن کریم اس کے بالکل برعکس ان کی وفات ثابت کرتا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آنے سے مراد جو ہے وہ ایک انہی کے رنگ میں رنگ کے آنے والے ایک شخص کی ہے جو انہی کی صفات کی کا حامل ہوگا، اور وہ امت میں آ کے اصلاح کا کام کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث ہیں، آپ صاحب مطالعہ معلوم ہوتے ہیں کہ جس طرح حضور نے امت کی حالت بیان کی ہے کہ میری امت بھی ایک وقت میں جا کے بگڑ جائے گی اور یہ حالات ہو جائیں گے، تو اس وقت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، اور اس نزول سے مراد ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو ہم مانتے ہیں، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، ہم ان کو ان کتابیں میں قبول کرتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کی کہ وہ آپ نے آخرین کا ذکر کیا کہ وہ قرآن کریم سے ہم کہاں سے استنباط کرتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں، تو اس سلسلے میں میں یہی عرض کروں گا کہ سورہ جمعہ کا مطالعہ آپ نے کیا ہوگا، دوبارہ کر کے دیکھ لیں۔ اس میں جو ہے وہ حضور نے جو دور کا ذکر فرمایا ہے، جب وہ آیات نازل ہوئی ہیں وآخرین لما یلحقوا بہم والی، تو آپ صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے، تو اس وقت جب پھر صحابہ کے سوال کرنے پہ جب انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، تو الفاظ میرے ہیں، مفہوم یہی ہے کہ شاید صحابہ نے سمجھا کہ حضور دوبارہ آئیں گے، تو حضور نے پھر اس کی جو تشریح فرمائی ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ پھر جو ہے کہ وہ ایک آنے والا آئے گا خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ ان کی قوم میں سے ایک شخص یا کچھ اشخاص جو ہیں وہ دین کی اصلاح کا کام کریں گے۔ تو آپ کو بخوبی آپ کے اندازے بیان سے لگتا ہے کہ اس واقعہ کا بھی آپ کو علم ضرور ہوگا، اگر نہیں ہے تو آپ مطالعہ کر لیں۔ میرے خیال سے میں چاہتا ہوں کہ بات پھیل جاتی ہے کافی، تو اگر ہم یہیں سے وقت لگا سکیں تو بڑی زبردست بات ہو سکتی ہے۔ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کھلا ٹائم لیں، مجھے کوئی وقت کی دقت نہیں ہے، آپ بات کریں، میں نے جتنا وقت لینا ہوتا ہے اتنا کا میں لے لیتا ہوں، لیکن آپ پہ میں کوئی پابندی نہیں لگا رہا وقت کی۔ آپ چاہے 2 منٹ میں بات کریں، 4 منٹ میں کریں، 5 منٹ میں کریں، یہاں پہ کوئی ایسی مشکل نہیں ہوتی ہمارے پاس۔ اصل میں وہ گفتگو جب بڑھتی ہے تو بہت زیادہ بات ہو جاتی ہے، تو پھر مختلف سوالات اٹھ جاتے ہیں، تو اس طرح مینیج نہیں ہو پائے گا۔ میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ وقت لگا سکیں تو بہت زبردست ہو جائے گا۔ 2 منٹ میرے لیے کافی ہیں، آپ بھی 2 منٹ بات کریں، میں بھی دوں۔ جی میری گزارش ہے آپ بے شک 2 منٹ بات کریں، 2 منٹ میں ختم کر لیں، 3 منٹ میں کر لیں، میں نے جتنا لینا ہوتا ہے کوشش کر کے میں اپنی طرف سے اختصار سے بات کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ لمبی ہو جاتی ہے تو میں اب کوشش کروں گا کہ زیادہ لمبی نہ ہو۔ میں آپ کی آواز نہیں آئی۔ ایک منٹ مجھے ذرا سنا، ذرا اپنا ہیڈ سیٹ چینج کریں، ایک منٹ۔ جی السلام علیکم طاہر بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں جی ماشاءاللہ شریف صاحب میدان تے موجود ہو، زبردست آفر کر رہے ہو تسی تے بڑی، میں کہنا کہ پھر بھی بھائی ہوئی پریشان نے کہ بھائی 2 منٹ لانے ہی لانے، نہیں ہوں میرے خیال ماحول بن چکا تے شاید انہوں نے لگ رہا کہ نہیں، وہ اچھے بھائی ہیں، اچھی بات کرتے ہیں۔ ہاں جی نہیں بڑا اچھی گفتگو، میں سوچ رہا ہوں شامل ہوں۔ میں صرف ویسے عذرائے تفنن جس کو کہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ منٹوں والی عادت جو ہے وہ بہت رائج پا چکی ہے نا۔ ہاں نہیں، وہ ان کا قصور نہیں ہے، وہ چونکہ چلتا ہے۔ ہاں جی وہ ماحول میں اس طرح ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب کسی بھی اہمیت سے بات کرنی تو منٹ لگنا شاید۔ سوری میری آواز آ پا رہی ہے؟ اگر کوئی بھائی کنفرم کر دیں۔ جی اب آ رہی ہے جی آپ کی بات۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا تو میں یہ بات کہنے لگا تھا، جی آپ نے گفتگو کی بڑی زبردست۔ اچھا ایک منٹ کا میں، اچھا ابھی آپ نے 2 شکر ہے کہ آپ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے
और आप आखिरकार कोई कुरान का हवाला या हदीस बताने में कामयाब हुए, मुझे बड़ी खुशी हुई। अब दो बातें शादी साहब, दो बातें। आने वाला मसीह इब्ने मरियम, उसकी तमसील मैंने पूछा था वो किन की हैं, आपने जो सिफ्त बताई। दूसरी बात यह है, एक सवाल है आपके लिए, आपने जवाब देना इस बात का। ये बताइए अब महदवियत किसकी सिफ्त होगी और मसीह इब्ने मरियम किसकी सिफ्त होगी? जी, एक सवाल। दो बातें, और इसी से मुतल्लिका ये सवाल, जैसे रहमान एक सिफ्त है जिससे हमें साबित होता है कि वो रहम करने वाला है, तो मुझे ये इसको आपने डिफाइन करना है सिफात को कि महदवियत इस सिफ्त का माना क्या है और मसीह इब्ने मरियम इसका माना क्या है। दो बातें। तीसरी बात ये है कि पहले आपने सूरह निसा की इनाम वाली आयत पेश की, लेकिन मुझे लगता है कि आप बखूबी वाकिफ होंगे कि वहां तो आगे अन-नबीयीन लिखा हुआ है, लेकिन आपका दावा तो सिर्फ वाहिद नबी बेसत सानी का है, तो आप पीछे हट गए। आगे आप देखिए कि आपने एक हदीस का हवाला दिया और आपने कहा कि ये मफहूमन आप बयान कर रहे हैं, और फिर आपने कहा कि आखरीन का आप सूरह जुमा की तरफ आ गए। आप बार बार कहते हैं कि मुलिम साहब आप जाकर मुताला करें। मैं साहिब मुताला हूँ, मैं मुताला करके ही आपके पास बैठा हूँ। मैं अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ कि आप भी साहिब मुताला हैं कि नहीं। जी। दूसरी बात यह है कि वो आयत सामने लगाएं और मुझे समझाएं कि वहाँ पर एक रसूल का जिक्र है या दो रसूलों का जिक्र है, ये आपने मुझे बताना है। और जिस हदीस का आपने मुझे हवाला दिया और जो माना आप वहाँ से बयान कर रहे हैं, वो हदीस सामने लगाएं और मुझे समझाने की कोशिश करें कि जो मफहूम आपने बयान किया वो आएगा और वो दीन के मामलात में हिदायत करेगा, दिस एंड दैट। वो हदीस सामने लगाएं और मुझे बताएं कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं उनका ये मफहूम है कि नहीं। जी, जज़ाकल्लाह। जी, बात ऐसे है मुल्हिम भाईजान कि मेरे पास ऐसा कोई सूरत मौजूद नहीं है कि मैं हदीस आपके सामने लगाऊं। ये मैं आपको मौका देता हूं कि अगर आप लगा सकते हैं तो आप लगा दें, हम उसको पढ़ लेंगे और देख लेंगे और मैं अपना फहम आपको बता दूंगा। मैं इतनी कुछ तैयारी से नहीं बैठता कि मैं सारी चीज़ें लेके बैठूं, और मुझे बैठना चाहिए वैसे, लेकिन मेरे पास आज तक तो मैंने कभी टिकटॉक पे कभी कोई चीज़ ना लगाई है, ना मेरे पास उसकी कोई सूरत मौजूद है। दूसरी जो बात आपने की है कि वहाँ पे नबीन जमा के सीखे में आया है, ये आप अगर मैं गलती पे नहीं तो आपने जो मैंने हवाला दिया आपको उसी सिलसिले में आपने बात की है। तो जमा के सीखे में नबीन है, तो मैंने ये नहीं कहा कि एक नबी मैंने कहा कम से कम एक का तो हमारा ईमान है, एक, क्योंकि एक के बारे में नबी अकरम की पेश गोई मौजूद है। एक के बारे में तो आप भी इंतजार में हैं, चाहे वो हमारा फर्क है, लेकिन एक को तो आप भी लेके आते हैं और एक की तो खुशखबरी हमें नबी अकरम से भी मिलती है। तो मैंने ये हरगिज नहीं कहा, अगर आपको गलती लगी होगी मेरी बात से, कि सिर्फ एक नबी ने आना था या एक नहीं आना है। नबूवत का दरवाज़ा खुला है, वो खुदा ताला चाहे अगर आज हम लोग बिगड़ जाते हैं, दीन से हट जाते हैं, तो ये खुदा ताला का इस्तेकाक है कि खुदा ताला बेहतर जानता है कि उसने नबी कहाँ भेजना है, कब भेजना है। दरवाज़ा अल्लाह ने खुला रखा है। एक के आने की गुंजाइश इसलिए निकलती है कि वो आप भी मानते हैं, चाहे वो दूसरे रंग में मानते हैं, और एक का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से भी हमें साबित है। तो वो आने वाला आ चुका, हम उसको मान चुके, आप इंतजार में है। तो ये है, जमा का सीगा बिल्कुल मौजूद है और नबूवत का दरवाज़ा बिल्कुल खुला है। और हदीस आप लगा दें तो हम पढ़ लेते हैं उसको। जी मुलिम भाई, आपका म्यूट है, अगर आप बोल रहे हैं तो। जबरदस्त शहरी भाई, जबरदस्त आपने बात की है।
میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک مخصوص پہلو کو دیکھ لیں تفصیلاً ایک ہی پہلو کو دیکھ لیں تو سننے والوں کے لیے بھی فائدہ رہے گا اور ہمارے لیے بھی کچھ سیکھنے کی بات ملے. زبردست. خیر آپ نے کچھ سوالات کے جوابات نہیں بھی دیے تو کوئی بات نہیں, آپ نے اچھی کوشش کی, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو اب مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں کہ سورہ جمعہ کی آیت میں آپ نے کہا کہ آپ کا عقیدہ بعثت ثانیہ کا بڑا صریح, بڑا واضح ہے, کوئی بات نہیں, ہم نے تسلیم کیا, بڑا واضح ہے. آپ نے اس پہ کہا کہ سورہ جمعہ کا حوالہ دیا کہ دوسری بعثت ہوگی اور وہ نبی ہوگا. شہری بھائی اگر آپ قرآن نہیں کھول سکتے تو اپنے کسی بھائی سے کہہ دیں کہ وہ سامنے لگا دیں آپ کی طرف سے, کافی لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ سوال یہ تھا کہ اس آیت میں اب 2 رسولوں کا ذکر ہے کہ ایک رسول کا, پلیز اس کا بتا دیجیے گا. اور دوسری آپ نے ایک حدیث پر بات کی ہے اور میں چاہوں گا کہ اس حدیث میں کیا کوئی نبی کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ جی شہری بھائی, یہ آپ کا بعثت ثانیہ کے عقیدے پر گفتگو چل رہی. جی مرحم صاحب, قرآن کریم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرے پاس سہولت موجود نہیں ہے. آپ حدیث بھی لگا سکتے ہیں, قرآن کریم بھی لگا سکتے ہیں, پڑھ کے میں سنا دوں گا آپ کو, اپنا مفہوم میں بیان کر دوں گا. ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ نے بیان کی ہے کہ بعثت ثانیہ والی بات پہ آپ آ رہے ہیں, اس پہ میں نے آپ کو سورہ جمعہ کی آیات کا, آپ اگر وہ لگا سکتے ہیں تو لگائیں, اس پہ غور کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے وہاں پہ. اور اس کی تشریح کے طور پہ میں نے آپ کو حضرت سلمان فارسی والا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ جو بیان کی وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. اور جو آپ نے تیسری بات کی ہے کہ نبی اللہ والی بات آپ نے کی ہے, تیسری شاید جو میرے ذہن میں رہی ہے, تو اسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے, آنے والے کو نبی اللہ کا لقب دیا ہے آپ نے, اور 3 نہیں 4 مرتبہ آپ نے نبی اللہ کے نام سے پکارا ہے. تو فتویٰ تو چلنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر آپ آنے والے کو نبی اللہ پکارتے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ نبی نہ کہیں پھر؟ تو جب آقا نے فرما دیا کہ وہ نبی اللہ ہے, وہ نبی اللہ ہے, تو پھر وہ نبی اللہ ہے, تو اس لیے ہم ان کو نبی مانتے ہیں. اور جہاں تک امام مہدی کا تعلق ہے تو امام مہدی, ہر نبی امام مہدی ہوتا ہے. مہدی آپ نے بتایا کہ آپ صاحب مطالعہ ہیں, میں تو اتنا نہیں ہوں, لیکن آپ کو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کہ مہدی کسے کہا جاتا ہے, جو ہدایت یافتہ ہو. اور ہر نبی ہدایت یافتہ ہوتا ہے ڈائریکٹ خدا تعالیٰ کی طرف سے, تو ہر نبی پھر امام مہدی ہوا. اور جس آنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ قرار دے رہے ہیں, امام مہدی جو آ رہے ہیں, وہ ہدایت یافتہ ہیں اور نبی بھی ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. اور چونکہ نبی ہدایت یافتہ ہی ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو باقی میں پھر آپ بار بار چونکہ کہہ رہے ہیں کہ لگا دیں, میں نے آپ کو پہلے عرض کیا میں ایسے ماحول میں نہ بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ کہ میں کوئی چیز لگا سکوں. آپ شوق سے لگائیں, قرآن آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا میرا, اور میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کا, تو ہم شوق سے اس کو پڑھیں گے اور دیکھ لیں گے. چاہے حدیث لگائیں چاہے قرآن لگائیں, آپ ہمارے معزز مہمان ہیں, کھل کے بات کریں جیسے مرضی, جو مرضی کھول لیں کتاب. مرزا صاحب کی تحریر کتاب کھولنی وہ بھی کھول لیں بے شک. میں جتنا علم رکھتا ہوں, جتنا جانتا ہوں, اس کا جواب دے کے جاؤں گا یہاں سے. زبردست, آپ نے بات کہہ دی ہے. اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ ایک نا مسئلہ ہے, میں 1 سیکنڈ کی بریک لوں گا. جی افضل بھائی. اس میں شیری صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ لگانے والی, اس میں ٹیکنیکلی لیکنگ کا ایشو ہے, لیت و لال کا نہیں ہے, چونکہ میں واقف ہوں ان کے سٹائل سے, تو اس کو آپ ٹیکنیکلی ڈیفیشنٹ ایشو کہہ لیں اس وقت. تو اگر رانا راشد صاحب لگا سکیں یا کوئی اور تو دیٹ بی گریٹ. نہیں جی سوری, ٹیکنیکل کے علاوہ بھی ان کی طرف سے آفر ہے, آپ اگر لے کے آئے ہیں اور بات کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کے پاس بھی پورا اگر انتظام ہونا چاہیے. اگر آپ, کیونکہ آپ کویسچن ہی کر رہے ہیں, کوئی بتا نہیں رہے. گل ہوگی نا, افضل صاحب شکریہ آپ کا. اصل میں شہری بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اب جو آپ جو موقف پیش کریں گے اس کا حوالہ میں
نہیں لگاتا جا سکتا نا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے ایک آیت پیش کیا وہ میں سامنے لگا سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو آپ موقف پیش کریں گے اس کا ذمہ میرا نہیں ہے لگانے کا، وہ آپ نے لگانا ہے نا، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، کیونکہ میں اپنے آپ سے بھی تو گفتگو نہیں نہ کر رہا کہ اپنے لگا کر اپنے آپ سے سوال پوچھیں۔ جی ملم صاحب بات ایسے ہے کہ میرا اور آپ کا اتفاق سے اچانک ہی یہاں پہ واسطہ ہوا ہے، نہ کوئی ہمارا طے تھا، نہ مجھے پتا تھا آپ نے آنا، نہ آپ کو پتا تھا کہ میں نے یہاں آپ سے ملنا ہے، تو ایک اتفاق سے ہماری گفتگو شروع ہوئی ہے، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر حوالہ موجود ہو اور لگایا جائے۔ بات جتنی سمجھ آ رہی ہے مجھے، میں اتنی کرتا جا رہا ہوں، جتنی آپ کو آ رہی ہے آپ کرتے جائیں، جب تک آپ کرنا چاہتے ہیں، جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ مند بات ہے۔ تو ہم کون سا کوئی پروگرام لے کے طے کر کے یہاں پہ آ کے بیٹھے تھے، تو نہیں بھی لگ سک رہی کوئی چیز، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، سمجھ تو آ رہی ہے نا بات کی۔ چلیں میں آپ مجھے ایک لمحہ دیں جی، میری سکرین کو بڑا کریں، میں وہ آیت لے کر آپ سب کے سامنے لگا جی۔ حضرت صاحب آپ نے بڑا کرنا ہے ان کو، یا ہوسٹ کر سکتے ہیں، ماڈریٹ کر سکتا ہے بڑا، مجھے تو نہیں، ان کو کرنا ہے، مجھے نہیں کرنا بڑا۔ راشد صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ دعا سلام بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ جو دوست آ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ میں بلکہ ابھی آپ کو آپ کا نمبر ایڈ کر کے کچھ بھیجنا چاہ رہا تھا، میں نے تو نمبر لیکن آپ آج جاری رکھیں۔ میں نے آپ کو نمبر بھیج دیا تھا اسی دن، نہیں وہ میں نے ہاں دیکھ لیا، ابھی کرتا ہوں۔ وہ آپ نے جو تیار کیا مال وہ مجھے بھیجنا تھا آپ نے۔ وہ میں ختم نبوت پہ آپ کو بھیج رہا ہوں ابھی کچھ۔ ہاں جی جی جی، اتنی دیر کوئی دوست بات کر لیں۔ نئے کون آئے نئے؟ اجازت دیں، چھوٹا سا لقمہ دینا چاہ رہا ہوں۔ جی جی بتائیں۔ اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے، یہ جو میں لفظ تھوڑے سوچ سمجھ کے بیست ثانیہ کا جو میں واپس بخار چڑھا ہوا ہے نا ان کو، تو ٹھیک ہے اس میں ہم جواب دیں، آپ بالکل بات جاری رکھیں، میں بیچ میں نہیں مخل ہونا چاہ رہا، لیکن اتنی بات ایک سمجھ لینی چاہیے ان کو بھی کہ ہمارا جو بنیاد ہے نا وہ ختم نبوت پہ ہے، وہ فاتح مسیح پہ ہے۔ پہلے اس کو اگر حل ہو جائے گی نا تو یہ چیز خود بخود حل ہو جائے گی، اور یہ بات راجہ صاحب نے بھی بار بار ذکر کی اس دن۔ لیکن ٹھیک ہے بات کریں آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بات نہ کریں، میرا یہ مقصد نہیں ہے، جسٹ ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ جو ابھی ٹاپک چلا ہوا ہے نا رانا صاحب، پہلے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو دوسرے پہ بھی بات ہو جائے گی۔ ضرور، میرا صرف کہنے کا مقصد پتہ کیا ہے، جیسے ایک چیز کو سمجھنے کے لیے نا، آسانی کے لیے اگر اس کی بنیاد سمجھ لینا تو اگلی چیز ایک آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ میرا یہ صرف پوائنٹ ہے، بس بات کریں، کرنے میں حرج نہیں ہے کوئی بھی۔ اللہ جی میں واپس آ چکا ہوں، اور کیا کہتے ہیں میرے پیارے میں تلاوت کروں جو آپ نے لگایا ہے؟ شہری بھائی، جی میں آپ سے ہی کہنے لگا تھا کہ آپ مجھے اس کی تلاوت بھی کر دیں، چاہے آپ عربی نہ بھی پڑھیں یا ترجمہ کرنا چاہیں، جیسے بھی آپ کی مرضی ہے، اور مجھے استدلال بھی بتا دیں جیسے آپ کو شان۔ بریک بہت ہے، لیکن میں اس کو پورا کوشش کرتا ہوں کہ صحیح طریقے سے اس کو پڑھوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اچھا جی، اب میں پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ۔ یہ بہت بریک ہے، لیکن کوئی مجھ سے غلطی ہو تو آپ درست کروا سکتے ہیں۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ، تو اتنا بریک ہے کہ ناخواندہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔
ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ملیم بھائی جی زبردست، اپنا استدلال بتا دیں سے جی۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم، اور ترجمہ بھی پڑھ دیا اس کا، کہ اس میں یہ بات بیان اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وہ جو رسول امیوں میں اللہ تعالیٰ نے، یقیناً ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو امیوں میں وہ رسول جو وہاں پہ بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اس بات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر اور تمام امت کے اوپر، کہ نبی کا تمام دنیا کے اوپر بلکہ کہنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے ایک عظیم الشان نبی کی، اس کا ذکر ہے اس میں۔ خدا تعالیٰ اس نعمت کا ذکر کر رہا ہے۔ جی ملہم بھائی زبردست، میں آپ کے لیے اگلی آیت بھی لگاتا ہوں۔ جی راشد صاحب اگر درمیان سبھی میں وہ چونکہ ون آن ون نہیں، میں صرف شہری صاحب کو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا، اس یہ موضوع کے مطابق نہیں ہے، میں کو اس میں ایڈ کچھ بھی نہیں کروں گا، شہری بھائی کریں گے، لیکن اسی موضوع پہ نا، یہ جو آیت کریمہ پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر پہ اے آئی سے ایک میں نے اس کی ڈرائیو بنائی تھی، وہ میں نے بھیجی آپ کو، اگر دلچسپی ہو تو بعد میں ضرور سنوا دیجیے گا۔ بعد میں آپ کو ضرور واچ کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جی اگلا حصہ آیت کا آپ کے سامنے ہے۔ جی شہری بھائی اپنا عقیدہ واضح کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور آگے ذرا بریک بہت ہے، اور وہی کیا لکھا ہے کہ جی بریک بہت ہے، عزیز الحکیم، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ بڑی غور طلب بات ہے ملہم صاحب، یہاں پہ اب ہم نے فوکس کرنا ہے سمجھنے کے لیے۔ آپ اس سے جو بھی مراد لیتے ہیں اور جو میں مراد لیتا ہوں، ہم نے اس پہ اسٹرک نہیں ہونا۔ آپ کو اس میں اپنی تفہیم مجھے بیان کریں گے تو میں غور سے سنوں گا آپ کی بات، اور میں اس پہ جو بیان کرتا ہوں، میں تو یہاں پہ وہی بات جو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اب یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے یہاں پہ۔ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آخرین میں بھی جو ہے، جو ابھی وہ نہیں ملے، ٹھیک ہے، اب اس میں سے یہ استنباط تو میں تو کم از کم نہیں لے سکتا کہ یاد پہلے کی یہ بات ہے، ماضی کی بات ہے، جو گزر چکا اس کی بات ہے۔ میں تو اس سے مراد آنے والے دور کی بات سمجھتا ہوں کہ آخرین، اور جو بعد میں جو آنے والا ہے دوسرا دور ہے، ایک دوسرا دور جس میں پھر اللہ تعالیٰ اس بات کا احاطہ کروا رہا ہے کہ چونکہ یہ، جس کو مجھے گرامر کا جتنا تھوڑا بہت علم ہے، کہ یہ وا جو ہے یہ پہلی والی آیت کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، یہ آیت اس کا ہی حصہ ہے۔ یہ واو جو ہے، جیسے ہم عام اردو میں بھی جب ہم محاورتاً بات کرتے ہیں تو ہم ایک جملے کو دوسرے جملے سے ملاتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے آخری جو مؤخر ذکر جملہ ہے اس میں پہلے کا مکمل ہم اس کا نام بھی لیں کہ کس بارے میں بات شروع ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ اس رسول کی ہی بات چل رہی ہے، اور وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ بات بتا رہا ہے کہ اس کا ایک اور بھی دور ہے، اس رسول کا جو کہ میرے نبی اکرم، آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کی آقا ہیں، ان کا جو دور ہے، وہ دور جو اس وقت امیوں میں آئے تھے وہ چل رہا ہے۔ لیکن یہ آیت مبارکہ اب یہ بات بتا رہی ہے کہ یہی نہیں، ایک دور اور بھی ہے، ایک دوسرا بھی ہے دور، اور وہ جو دوسرا دور ہے وہ آنے والا ہے۔ اس پر جب صحابہ میں آپ تشریف فرما تھے تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، تو حضور نے اس پہ پھر جو تشریف فرمائی، وہ پھر آپ وہ حدیث کو بھی ہم لگائیں گے، آپ بھی لگائیں گے، ہم اس کو پڑھ لیں گے کہ حضور اس میں کیا بیان کرتے ہیں۔ جی ملہم صاحب۔
جی آپ کا میوٹ تو نہیں ہے، آپ شاید بول رہے ہو، میوٹ نہ ہو۔ جی شہری صاحب آپ کی بات مکمل ہوگی۔ جی میں نے اپنی بات جتنی رکھنی تھی میں نے رکھی ہے۔ زبردست۔ ابھی آپ نے سارا زور اس بات پہ لگایا کہ دو دور ہیں۔ شہری صاحب مجھے یہ آپ بتائیں گے کہ یہ آپ نے دور کس لفظ کا معنی کیا؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے جو آیت پڑھی ہے ماشاءاللہ سے، آپ نے کہا اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہی ہے جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول انہی میں سے جو تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات، اور وہ تزکیہ کرتا ہے ان کا، اور وہ سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت، اور بے شک سے وہ اس سے پہلے البتہ گمراہی میں۔ ایک رسول بھیجتا ہے۔ آپ نے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں آپ نے کہا کہ وہ رسول دوبارہ آئے گا۔ میرے پیارے محترم شہری بھائی، یہ جو جملہ ہے کہ وہ رسول دوبارہ آئے گا، یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا اس آیت میں۔ آپ مجھے دکھائیں کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں بعثا کہیں فعل موجود ہے تو مجھے دکھا دیں آپ کہ دوبارہ بعثت ہوگی، دوبارہ زمانہ شروع ہوگا۔ بالکل نہیں، یہ صرف آپ نے قرآن کریم کے اندر اپنی طرف سے بات جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ قرآن بیان نہیں کرتا۔ تو سامعین دیکھیں کہ قرآن کتنا سلیس اور سادہ بات کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ کن کے لیے؟ وآخرین منہم، اور دوسروں کے لیے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ منہم میں کون لوگ ہیں؟ پھر جو آگے آیا لما یلحقوا بہم، اور یہ بہم میں کون ہیں اور منہم میں کون لوگ ہیں؟ وہو العزیز الحکیم۔ تو بات میرے خیال سے واضح ہو جائے گی، اور مجھے یہ بھی آپ نے اپنی باری میں بتانا ہے کہ یہ ایک دور اور یہ دور، یہ تو آیت میں لکھا ہی نہیں ہوا، یہ آپ نے کہاں سے معنی نکالا ہے؟ جی بہت اچھا جی، آپ کو سننے میں تھوڑی غلطی لگی ہے، بہرحال ہو جاتا ہے انسان سے، غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ سب سننے والے جانتے ہیں کہ میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے جو میری طرف منسوب بات کی ہے کہ وہ رسول دوبارہ بھی آئے گا۔ میں نے کہا کہ وہ دوسروں میں، دوسرے آخرین، ان امیوں میں، اور وہ بعد میں وہ دوسرے جو آنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے لیے وہ اس رسول کا جو دور ہے، جب پہلے دور میں ان کے لیے ہے تو دوسرا دور بھی اسی رسول کا دور ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ رسول دوبارہ ان میں آئے گا، میں نے کہا کہ وہ دور جو ہے پہلے امیوں میں وہ رسول آ گیا۔ اب قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہیں تک نہیں ہے، ایک اور دور بھی ہے اس کا، ایک اور جو قرآن کریم بات بتا رہا ہے کہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اس پر سوال کیا گیا اور اس سوال کے جواب میں حضور نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ یہ میں نے آپ کو غلطی جو لگی ہے کہ میں نے کہ وہ رسول دوبارہ بینے ہی وہی رسول آئے گا، یہ بات میں نے نہیں کی۔ اگر آپ کو ایسا لگا ہے تو آپ اس کی تصحیح فرما لیں، اور جو سننے والے ہیں ان کو تو تصحیح فرمانے کی اس لیے نہیں میں کہتا کہ وہ تو سن رہے تھے آلریڈی، ان کو تو شاید غلطی نہ لگی ہو جو آپ کو لگی ہے۔ اب اس میں جو تشریح آپ نے کی ہے کہ وہ جو دوسرے کی جو بات ہو رہی ہے وہ آخرین منہم، وہ کون ہیں؟ اب یہی تو میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ میں نے تو آپ کو اپنا بتا دیا کہ اب جو قرب قیامت کا دور ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات بیان کیے تھے امت کے کہ امت میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور جب بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر اس کا حل بھی بتا دیا۔ یہیں پہ بات نہیں چھوڑ دی کہ بگاڑ پیدا ہو گیا تو بس پھر حضور نے فرما دیا کہ پھر عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوگا۔ اب اس عیسیٰ ابن مریم کو میں پہلے بتا چکا اپنی بات میں کہ ہم ان کو تمثیلی طور پہ لیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے قرآن کریم چونکہ اس کے خلاف بات کرتا ہے، ان کو فوت شدہ قرار دیتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اس کے رنگ میں رنگین ہو کر آنے والے کی صفاتی طور پر عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی بات ہے۔ اب وہ جو عیسیٰ ابن مریم ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سمجھتے ہیں، اور آپ کے دعویٰ کو ہم سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ہوں وہ جس کا ذکر ہے آنے والے کا۔ تو اب یہ جو دور ہے ہم اس کو قرآن کریم سے
یہ ثابت کرتے ہیں، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم نے جو دوسرے دور کی بات کہ وہ دوسرے جو ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، بعد میں آنے والے کہہ لیں، دوسرے کہہ لیں، آخری کہہ لیں، کہ وہ لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا ہے، کہ وہی امیوں میں جو رسول اکرم آئے تو وہ دور رسول نے بتائے ہیں۔ دو دوروں کا ذکر ہے یہاں پہ، ایک وہ دور جہاں پہ آپ خود جناب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، اور ایک دوسرے دور کی بات کر رہے ہیں، اور وہ دور جو ہے وہ آخرین میں، وہ اس میں یہ نہیں آپ فرما رہے کہ میں خود وہاں پہ موجود ہوں گا، آپ اس میں بات یہ بیان کر رہے ہیں جو احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں جس کا ثبوت ملتا ہے کہ مسیح ابن مریم وہاں پہ اس کا نزول ہوگا، اور وہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ امام مہدی کا دور ہے، اور امام مہدی کو نبی اللہ قرار دیا گیا ہے، رسول اکرم نے قرار دیا ہے۔ تو معاملہ تو بڑا سمپل اور سادہ اور سمجھنے والا ہے، لیکن یہ بات آپ نہ میری طرف منسوخ کریں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجود مبارک کے ساتھ دوبارہ ان کا نزول ہوگا۔ دور آپ کا ہے، قیامت تک کا دور آپ کا ہے، وہ دور جس میں آپ خود موجود تھے، یہ دور جس میں آپ خود موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کا امام مہدی کا جو دور ہے اس دور کو بھی قرآن کریم جو ہے اسی دور سے ملا رہا ہے، اول دور سے یہ آخری دور ملا ہوا ہے۔ جی زبردست بات کر رہے ہیں آپ، اور ایک ہی بات کی تکرار نظر آتی ہے آپ کی گفتگو میں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ وہ اب امام مہدی کا دور ہے، تو شریف صاحب بتائیں نا کہ کیا وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نہیں ہے؟ اور دوسری بات آپ نے کہی کہ وہ رسول آئیں گے بھی آئیں ہی، یہ تو نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب دو رسول آئیں گے، پہلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد ایک وہ دوسرا رسول بھی آئے گا اس آیت کے مطابق۔ تو اس آیت میں میرے پیارے بھائی یہاں کہاں لکھا ہوا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ؟ اس آیت میں کس رسول کی بعثت کا ذکر ہے؟ نہ کوئی فعل موجود ہے بعثا، ایک ہی دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ، وہی ہے جس نے بھیجا، بعثا ایک ہی فعل، یہ فعل ایک ہی دفعہ ہوا ہے ماضی میں، آپ اسے مستقبل میں کہا رہے ہیں کہ مستقبل میں بھی نبی آئے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ایک بعثت ہو رہی ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کہتے ہیں دو بعثتیں ہونی ہیں، دوسری دفعہ بھی بعثت ہونی ہے۔ تو بعثہ ایک فعل سے آپ ایک ماضی بھی مطلب نکال رہے ہیں، اور آپ اس میں سے مضارع بھی نکال رہے ہیں، مستقبل بھی اسی میں سے، ماضی بھی اسی میں سے۔ واہ کیا شان ہے آپ کی! قرآن کہتا ہے رسولن، ایک رسول منہم، انہی میں سے۔ اب آگے اس کی ذمہ داری ہے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس حصے پہ ہم بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے بالکل سادہ بات بیان فرمائی، وآخرین منہم، اور دوسروں کے لیے، منہم، یہ میں نے پوچھا تھا آپ سے، یہ منہم میں کون لوگ مراد ہے؟ لما یلحقو کیا مضارع ہے ماضی ہے؟ یہ بھی بتا دیں۔ بہم میں کون لوگ مراد ہیں؟ اور منہم، یہ جو ہم اور ہم کی ضمیر ہے اس مکمل آیت کے اندر، کیونکہ آپ نے کہا یہ آیت پچھلی آیت سے جڑی ہے، تو آپ مجھے یہ بات سمجھا دیں کہ یہ ہم اور ہم کی جو ضمیر ہے اس کے اندر کون لوگ مراد ہیں۔ بار بار آپ حدیث کی طرف جاتے ہیں، پہلے آیت مکمل طور سے ہم سمجھ لیں، پھر حدیث میں بھی چلے جاتے ہیں۔ حدیث آپ، پہلی بات ہے کہ آپ کسی اپنے ساتھی سے کہہ دیں کہ وہ حدیث کا نکال لے اسکرین شاٹ، تاکہ وہ ہم سامنے لگا کر پڑھ سکیں، آپ یہ بھی کسی سے کہہ سکیں یا کوئی آپ کو پرسنل میں بھیج سکتا ہے۔ تو میں بار بار آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا دو رسول ہیں؟ ایک رسول، آپ بار بار کہتے ہیں ایک وہ دور ہے ایک یہ دور ہے، اس دور میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، آپ نے کہا اس دور میں بھی ایک رسول آئے گا۔ جناب آیت میں ایک رسول کا ذکر ہے، آپ دو دور بنا رہے ہیں دو وجودوں کے ساتھ۔ قرآن کریم اس آیت کے اندر ایک وجود کا ذکر کرتا ہے، وہ ہے وجود اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں دو وجود آئیں گے، پہلا وجود پہلے دور کے لیے، دوسرا وجود دوسرے دور کے لیے۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے، لیکن مرزا صاحب آپ کے مخالف کھڑے ہیں۔ خیر اس بات پہ میں بعد میں گفتگو کروں گا۔ اب ایک ساتھ میں جزوی سے سوال ہے، شاری بھائی جزوی سے سوال ہے، اس میں معرفہ
کب صفت ہوتی ہے اور کب صفت نہیں ہوتی؟ آپ اس کا بھی جواب دے دیں تو بہت شکریہ۔ اس میں معرفہ کب صفت ہوتی ہے اور کب صفت نہیں ہوتی؟ پھر میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں دو دور ہوں گے، دو دور ہوں گے، دو وجود ہوں گے۔ قرآن اس آیت کے اندر صرف اور صرف ایک وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں دو وجود ہوں گے، دو دور، دو وجود۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ کیا جب امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے تو کیا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے اس کو منسوخ کر دینا ہے، جو آپ یہاں سے یہ معنی نکال رہے ہیں؟ جب ایک نبی کا دور چل رہا ہے اور اس کے بعد، اس زمانے کے بعد جب دوسرا نبی آئے تو پچھلے نبی کا تو دور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ اصول بنا رہے ہیں کہ پہلا بھی دور وہ بھی چل رہا ہے اور دوسرا جو دور آ رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ اور بھائی ایک ہی دور چل رہا ہے قیامت تک، وہ ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے جو چلے جا رہا ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، دو دور آ گئے ہیں، دو۔ اب یہ جو معنی آپ نکال رہے ہیں دور کا، زمانے کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں، اچھا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایک شریعت لے کر آئے اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، ایک اعلان موسیٰ علیہ السلام نے کیا، ایک اعلان اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ دور عیسیٰ علیہ السلام کا شروع ہوا یا وہ دور موسیٰ علیہ السلام کا چلتا رہا؟ اس بات کا جواب دیں۔ اور آپ بتائیں کہ جب امام مہدی نے آنا تھا آپ کے مطابق، مجھے ایک حدیث دکھا دیں، ایک حدیث کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کو رسول کہا ہو۔ ایک مستند اور صحیح حدیث سکھانی ہے جس میں امام مہدی کو رسول اور نبی کہا۔ آپ بار بار جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا مسیح ابن مریم آئیں گے، 4 دفعہ کہا نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ، بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبی اللہ۔ لیکن میرے پیارے بھائی، آپ جو یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ بعثت ثانی کس کی ہو رہی ہے؟ بعثت ثانی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، لیکن جو مسیح ابن مریم آ رہا ہے وہ تمثیل کس کا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، کون؟ جو بنی اسرائیل کی طرف آئے۔ بھائی وہ تو قبل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم کی بعثت ثانی چل رہی ہے نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ اس آیت میں تو لکھا ہوا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم۔ امیین میں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ امیین میں عیسیٰ علیہ السلام؟ آپ نے کہا کہ مسیح ابن مریم مسیح ہے، تو مجھے آپ یہ بات سمجھا دیں کہ مسیح ابن مریم جو آپ کے نزدیک مسیح ہے اور وہ اس کا مسیح ہے جو آپ کہتے ہیں، لیکن قرآن نہیں کہتا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ حیات ہیں۔ میں اس طرف نہیں جاتا، ہمارا موضوع عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کا نہیں ہے، لیکن جواب ہو گیا، عیسیٰ ابن مریم حیات ہیں قرآن کی روح سے، اور اس کی مثیل بنایا آپ نے، اس کی مثیل بنایا آپ نے مرزا صاحب کو۔ اب وہ جو مثیل ہیں وہ تو وفات شدہ ہیں، اور وہ وفات شدہ کب ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعثت ثانیہ کی بات آپ نکالتے ہیں کہ بعثت ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، لیکن مسیح آ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم کا جو پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ بعثت ثانیہ عیسیٰ ابن مریم کی کروانی ہے مسیح بنا کر، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کروانی ہے؟ اب دور عیسیٰ ابن مریم کا آپ نے شروع کروانا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اب قیامت تک چلے گا؟ بہت شکریہ، بات لمبی ہو گئی ہے، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ بھی 2 منٹ لیں اور میں بھی 2 منٹ لوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی جزاک اللہ، بات تو آپ نے کافی لمبی کی، لیکن کوئی بات نہیں، بعض دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے لمبی بات کو بھی برداشت کر لینا چاہیے۔ لمبی تو جتنی مرضی آپ کریں، لیکن جب آپ ایک ہی بات کو بار بار 4 بار دہراتے ہیں، وہ بات تو ایک دفعہ ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ دلیل کے ساتھ جو بات ہوتی ہے وہ ایک دفعہ کہہ دینی بھی کافی ہوتی ہے، بہرحال کوئی ایسی بات نہیں، میری طبیعت پہ ذرا بھی گراں نہیں گزرتا۔ اب آپ نے جو باتیں کی ہیں ان میں اتنا تضاد اور کنٹراڈکشن ہے جو میں آپ کو اب شو کرواؤں گا، خدا کرے کہ ہم سمجھنے والے ہوں باتوں کو۔ بالکل آپ نے درست بات کی کہ جب ایک نبی آ جاتا ہے تو پہلے نبی کا دور ختم ہو جایا کرتا ہے۔ بالکل یہ بات آپ نے ایسی درست آج کر دی ہے کہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے کہا کہ جب نبی آ جاتا ہے تو پہلے نبی کا دور ختم، کون سی پھر بعثت ثانیہ، کون سا پھر دوسرا دور؟ جب نبی آ گیا تو میرے بھائی یہی تو بات سمجھنے والی ہے جو 135 سال سے جماعت احمدیہ سمجھاتی چلی آ رہی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ لے آتے ہیں
तो दौर ख़त्म कर देते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का। आप चाहे आप इसको दानिस्ता समझें या नादानिस्ता, लेकिन ये गलती आपसे होती है। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को ख़त्म करते हैं और हज़रत ईसा एक बनी इसराइल के नबी को लेके आते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि दौर ख़त्म कर देते हैं आप नबी अकरम का, जो जमात अहमदिया नहीं होने देगी। इसीलिए मिर्ज़ा साहब आए हैं कि ये नहीं, ये गलत अकीदा है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ये इस अकीदों की दुरुस्तगी के लिए भेजा गया हूँ। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर कभी भी ऐसा वक्त नहीं आने दूंगा कि लोग उसको ख़त्म समझें या नबी अकरम के दौर को ख़त्म समझें। जब नबी आ जाता है नया या पुराना, जो जिसको नबी खुदा करार देता है, तो वो दौर ख़त्म हो जाता है पहले नबी का। ये बात तो आपने कर दी, A1 ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। अब जो नबी हम लेके आ रहे हैं, अब देखना ये है कि वो नबी, यही तो अब बात समझने वाली है कि जो नबी हम लेके आ रहे हैं उस नबी से भी आका का दौर खत्म होता है कि नहीं खत्म होता, या आका की शान में इजाफा होता है, बढ़ावा आता है आपकी शान में, आपकी शान अरूज तक पहुंचती है, जो खुदा का मंशा है कि इस नबी की शान क़यामत तक अब जो है उसको कभी ज़वाल नहीं है। वो खातमुल अंबिया हैं। नबी के आने से दौर खत्म नहीं हमने होने देना। नबी वो लेके आना है जिससे आका का ही दौर जारी रहे। आका के दौर में नया नबी, अब पुराना नबी कोई नहीं आएगा फुल फ्लैज जो दावा करे। अब आका का गुलाम ही, आका की उम्मत में से ही, जिसको आका नबी अकरम खुद नबीउल्लाह करार दें कि वो अल्लाह का नबी भी होगा, वो इमाम मेहदी भी होगा। हर नबी, मैंने पहले भी अर्ज किया, हर नबी इमाम मेहदी होता है। इमाम मेहदी के लफ्ज पे गौर करके देखें मानी क्या बनते हैं। हदायत याफ्ता, तो हर नबी हदायत याफ्ता होता है। जब इमाम मेहदी हदायत याफ्ता, खुदा ताला की तरफ से हदायत याफ्ता है, जिसको दुनिया में किसी ने हदायत नहीं दी, जिसको किसी अदारे ने, किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी कॉलेज ने हदायत नहीं दी, खुद डायरेक्ट खुदा ताला ने हदायत दी है, हदायत याफ्ता है वो, तो वो फिर नबी है। उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नबी करार दे रहे हैं। और अब ये बात समझने के लायक है कि कैसे आका की उम्मत के अंदर से जब नबी आता है, उम्मती नबी बन के, तो आका की ही शान को बढ़ाता है। आपकी गुलामी में आने वाला जो नबी है, आपकी अतात में, आपकी कामिल पैरवी में, आपकी जात, आपके नमूना को सामने रखते हुए, कामल पैरवी करते हुए, जो गुलाम कामल कहलाया, जिसको खुदा ने फिर नबूवत के ओहदे पे फायज किया, नबूवत के मनसब पे बिठाया खुदा ताला ने, उससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शान बढ़ती है। लेकिन जो नबी आप लेके आते हैं, उससे नबूवत का दौर खत्म होता है माअज़ल्लाह। यही तो वो पॉइंट है, यही तो बात है जो आप समझ भी गए हैं। आपने खुद बयान भी कर दिया, आपकी जुबान से वो बयान जारी हो गया कि नबी के आने से नबी का दौर खत्म हो जाता है। बिल्कुल इसीलिए अब जो आप ये नहीं समझते बात, और हमें जिसमें समझाने के लिए हमारी ड्यूटी है, और हमने तो समझाते ही जाना है कि जिल्ली और बरूजी, जो आप ये भी अभी आपने बात आगे जाके करनी थी या करनी है अभी भी, कि ये जिल और बरूज क्या होता है, ये जिल्ली और बरूजी नबी क्या होता है, ये आप कहाँ से ले आए हैं? यही तो, वहीं से तो हम लेके आए हैं कुरान करीम से, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिल, आपका बरूज आप नहीं, बैन ही वो वजूद नहीं, आपकी वो ज़ाते अक़दस नहीं, बल्कि आपका जिल, आपका बरूज, आपकी कामल पैरवी करने वाला एक ऐसा वजूद जिसको खुदा ताला ने नबी के मनसब पे फायज किया, जिसने ऐसी कामल, ऐसा नमूना पेश किया कि अपनी ज़ात को भुला बैठा और अपनी ज़ात को आपकी ज़ात में ही उसने जम कर दिया। जैसे वो पंजाबी में और उर्दू में ये शायर भी शायरी करते हैं ना, कि मैं नहीं बोल दी, मेरे अंदर मेरा यार बोलदा। ये समझने वाली बातें हैं। ये शायरों को ये बात समझ आ जाती है कि जब एक महबूब के इश्क में एक नहा हो जाता है वजूद, तो उसका अपना वजूद फिर अपना वजूद नहीं रहता, वो अपने असल की वजूद में उसका वजूद जम हो जाया करता है। ये है वो बातें, ये हैं वो बातें जो हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे पहले मेरे भाई राशिद ने कहा था ना कि पहले इनको वो बात समझानी चाहिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मेरा मेहमान है, हमारे मेहमान है, जहाँ से भी बात करते हैं हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, हम अकोमोडेट करेंगे, हम वहीं से बात करेंगे जहाँ से वो चाहते हैं। हालांकि बात उनकी दुरुस्त थी कि जब हम असल को छोड़ के आगे जाके सब बात को समझने की कोशिश करते हैं ना, मैट्रिक ना करें तो बीए के सिलेबस को लेके बैठ जाएं, तो वो समझ नहीं आया करता।
جب تک میٹرک کی بیسک ڈگری نہ ہو تو بی اے کے سلیبس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ میرے بھائی یہی بات ہے کہ یہ ذل اور بروز اور یہ امتی نبی کو سمجھنے کے نتیجے میں پتہ چلے گا کہ آقا کی جو نبوت ہے وہی کامل نبوت ہے، وہی اصل نبوت ہے، وہی تا قیامت خدا تعالیٰ نے قرار دے دیا نبوت۔ اب اس نبوت سے باہر ہم نہیں جا سکتے، اب ہم کسی ایسے نبی کو نہیں لے کے آ سکتے آپ کی نبوت کے اندر کہ جس نے آپ کی پیروی نہ کی ہو، جو آپ کا امتی نہ ہو، جس نے آپ کی تعلیمات کو اپنی ذات میں نمونہ بنا کر پیش نہ کیا گیا ہو۔ ہاں ایک ایسا شخص، نبی اکرم آپ کہتے ہیں حدیث کی طرف نہ جائیں، اب میں اس لیے حدیث کی طرف نہیں جا رہا، نہ میں بیان کر رہا ہوں، اب میں قرآن کریم کی سورہ جمعہ کے اوپر ہی آپ کو یہ تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ اسی میں جا کے جو خدا تعالیٰ نے دور قرار دیے ہیں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ رسول کی بات کرتے ہیں کہ ایک نبی، وہی ایک ہی نبی ہے، اس ایک نبی کا آگے خدا تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ماتحت، اس کی امت میں سے اب یہ انعام جو ہے وہ جاری ہے، لیکن وہ انعام پانے والا وجود ہونا چاہیے، اور وہ وجود ظہور پذیر ہوا حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کی ذات اقدس میں۔ آپ وہ وجود بنے، آپ نے وہ تعلیمات اپنے اندر وہ پیدا کی، اور وہ کامل غلامی آپ نے کر کے دکھائی کہ خدا نے پھر آپ کو امت کے لیے جیسا مقرر تھا، جیسا مقدر تھا، خدا تعالیٰ نے پھر ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبوت کا مقام عطا کیا، اور آپ ہی کی نبوت کا جھنڈا لے کر وہ چل رہے ہیں۔ جس طرح میں دنیاوی مثال بھی آپ کو پیش کر دوں کہ چوٹیوں میں سے ایک بلند چوٹی ہوتی ہے، دنیا میں چوٹیاں ہیں مشہور، اس میں سے سب سے بلند جو چوٹی ہوگی وہ کون سی چوٹی ہے؟ کیٹو کی ہے یا کوئی اور ہے؟ اگر کیٹو کی ہے تو سب سے بلند چوٹی، اس کو اس مقام سے سمجھیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے، آپ کے مقام کو کوئی چھو نہیں سکتا، باقی تمام چوٹیاں آپ سے نیچے ہیں، آپ سے چھوٹی ہیں، آپ کی چوٹی سب سے بلند ہے، اور وہی بلند رہنی ہے۔ آپ کی امت کے اندر کوئی آ کے یہ مقام جو حاصل کرتا ہے آپ کے نمونے کی کامل پیروی کرتے ہوئے، اس سے آپ کا دور تو قائم رہتا ہے، لیکن آپ کی نبوت پہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا، بلکہ آپ ہی کا دور اور آپ ہی کی شان اس سے بلند ہوتی ہے۔ جی میرے بھائی، زبردست آپ نے گفتگو کی ہے اس کے اندر، لیکن بہت زیادہ باتیں تو آپ کی یہ اپنی منہ زبانی ہے، نہ کوئی آپ سامنے آیت لگاتے ہیں، نہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ جو معنی آپ نکال رہے ہیں یہ رسولن کا ترجمہ ہے ذل بروز کا۔ یہ پتہ نہیں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، قرآن سے باہر کی، حدیث کی باہر کی، اور یہ آپ کی اپنی طرف سے باتیں ہیں۔ اور میں تو بڑا حیران ہوں کہ کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے شہری صاحب کہ قرآن کہہ رہا؟ میں نے آپ سے ایک سوال کیا، بڑا کریٹیکل کوشچن تھا، آپ نے اس کو ٹچ نہیں کیا، کوئی بات، خیر ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ قرآن کہتا ہے رسولن، ایک رسول، پھر آپ کہتے ہیں دوسرا دور، نبی بھی دوسرا، لیکن قرآن کہتا ہے ایک رسول، ایک ہی زمانہ جو چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قیامت تک۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک نہیں دو وجود آنے۔ شاری صاحب یہ مجھے آپ سمجھائیں گے کہ یہ دوسرا وجود کہاں سے آپ نے آیت میں داخل کیا؟ میں کب سے آپ سے ایک ہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ شہری بھائی، میرے پیارے بھائی، مجھے یہ بتا دیں کہ قرآن تو کہتا ہے والذی بعثا، ایک فعل ہے، بعثا فعل ماضی، آپ کہتے ہیں مستقبل میں بھی ایک رسول کی بعثت ہونی ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے والذی بعثا، بھیجا فعل ماضی، رسولن، ایک رسول۔ میں نے آپ سے بار بار پوچھا، یہ مجھے ہم کا سمجھا دیں، یہ ہم اور ہم کے اندر کون لوگ، یہ بھی آپ مجھے نہیں بتاتے ہیں، پتہ نہیں آپ سب مجھے کسی اور بندے کا بتا دیں، میں کسی اور کو کال ملا کے پوچھ لیتا ہوں یا کسی اور سے بات کر لیتا ہوں، وہ میرے سوالات کا جواب مجھے دے دے، ٹھیک ہے؟ باقی جذباتی باتیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں۔ ایک سادہ سا سوال ہے، رسولن، ایک رسول، قرآن کہتا ہے بعثا، ایک بعثت ہوئی ہے، رسولن، ایک رسول، آپ کہتے ہیں دو رسول، قرآن کہتا ہے ایک رسول، آپ کہتے ہیں دو رسول۔ سامعین آپ کے سامنے ہی یہ بات واضح ہے کہ قرآن کہتا ہے بعثا، میں بار بار دہرا رہا ہوں، میں اس پہ زور دے رہا ہوں تاکہ سننے والوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ قرآن اور ان کے درمیان فرق کتنا واضح ہے۔ والذی بعثا،
کہ وہی ہے جس نے بھیجا ایک دفعہ رسولن، ایک رسول، ایک فعل اللہ نے سر انجام دیا ایک رسول کی بعثت کے لیے، اسی رسول کا زمانہ۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ زمانہ گیا اب دوسرا زمانہ، کیا مطلب آپ زمانہ منسوخ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ نے کوئی بات نہیں کی، ایک رسول۔ دوسری دفعہ آپ جذباتی باتیں کرتے ہیں، وہ تو میرے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ جذبات تو کوئی بھی بیان کر سکتا ہے۔ بات یہاں ہوگی علمی کتابی جو بات قرآن اور حدیث میں لکھی ہے۔ میں نے آپ کو منع نہیں کیا حدیث میں جانے کا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کسی ساتھی سے کہہ دیں کہ وہ آپ کو حدیث اسکرین شاٹ بھیج دیں، تاکہ وہ آپ سامنے لگا کر ہم پڑھ سکیں اور دیکھ سکیں کہ جو بات آپ نے کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ دین میں آ کر اصلاح کرے گا وہ نبی ہوگا، کیا یہ الفاظ وہاں پر موجود ہیں کہ نہیں؟ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں، آپ حدیث لگائیں، آپ حدیث نہیں لگاتے۔ تو میں نے آپ سے پوچھا تھا آج کا دور کس کا ہے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ یہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر اپنی بات میں تضاد ڈال کر کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کہتا ہے دوسرا دور ہو۔ خود مانتے ہیں کہ نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، پھر کہتے ہیں نہیں دوسرا دور شروع ہوگا اور دو وجود ہوں گے، ایک وجود رسولن کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے رسولن، ایک رسول ایک وجود سب کے لیے، یہ کہتے ہیں نہیں رسولن میں دو رسول ہیں۔ مجھے شہری بھائی یہ سمجھا دیں، بس اتنا سا ایک سوال ہے، بڑا سرٹن، بڑا پرٹیکولر، تاکہ ہماری بات ہی واضح ہو جائے۔ ایک سوال یہ ہے آپ کے لیے کہ رسولن ایک رسول قرآن کہتا ہے، آپ اس میں سے دو رسول کیسے بناتے ہیں؟ دوسری بات آپ کہتے ہیں دو دور ہیں، دو وجود ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ایک رسول ایک وجود ایک زمانہ، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی بعثت سے اب قیامت تک انہی کا زمانہ چلے گا۔ یہ سوال ہے، اور باقی کچھ سوالات آپ سے کیے تھے، آپ نے جواب نہیں دیے، لیکن مجھے یہ سمجھا دیں کہ یہ ہم اور ہم کی جو ضمیر ہے یہ کس کی طرف لوٹتی ہے بار بار؟ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو اس لحاظ سے مزیدار ہے کہ آپ ایک نہایت ہی صلح جو قسم کے آدمی مجھے محسوس ہوئے ہیں، اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، کنٹراڈکشن آپ کی باتوں میں آ جاتا ہے، معذرت کے ساتھ مجھے بتانا پڑتا ہے۔ اب آپ نے جو بات کی ہے، دو باتیں آپ نے متضاد کی ہیں، سارے اس بات کے گواہ ہیں کہ جب آپ تشریف لائے تھے تو میں نے آپ سے شروع میں ایک سوال کیا تھا کہ ملہم بھائی کیا آپ نے یہ سوالات کہیں اور بھی، آپ نے کہا تھا میں نے سوال کرنا ہے، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ ملہم بھائی کیا آپ نے جو سوال کرنا ہے وہ آپ نے کبھی کسی دوسری جگہ سے بھی پوچھا ہے؟ تو اس پہ تھوڑی بہت ہماری بات کے بعد آپ نے کہا کہ ہاں، میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اگر کہیں اور سے پوچھا ہے تو میں جواب نہیں دوں گا، میں اپنی کیپیسٹی میں جواب دوں گا۔ بعض دفعہ جواب دینے والے کے الفاظ اور جملوں میں فرق آ جاتا ہے، لیکن جواب وہی ہوگا جو میرے دوسرے کسی بھائی نے دیا ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اچھی بات کی ہے، تو میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا کہ آپ نے یہ سوالات کہیں اور کیے ہیں یا سوال، تو آپ نے کہا ہاں میں نے کیا ہے۔ تو جب آپ نے کہیں اور سے کر لیا، اب آپ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ میں آپ کو اس طرح سے جواب نہیں دے سکا، تو اس وقت آپ نے ان لوگوں کی شکایت کی تھی جن سے آپ نے پہلے سوال کر لیا تھا کہ آپ کو وہ بھی جواب نہیں دے سکے تھے۔ یہ بات میں نے آپ سے پہلے ہی پوچھ لی تھی اور آپ کو یہ بتا دیا تھا ایک مخصوص انداز میں کہ باتیں کم و بیش وہی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ تسلی و تشفی کرانا خدا کا کام ہے، وہ کوئی انسان کسی کی نہیں کروا سکتا۔ تو اس بات کا جواب تو یہ آ گیا کہ اگر میری طرف سے آپ کو کوئی گلا شکوہ پہنچا ہے کہ میں نہیں کروا سکا، تو یہ تو میں نے عرض پہلے ہی کر دی تھی آپ سے کہ اگر آپ پہلے پوچھ چکے ہیں تو جوابات تقریباً ملتے جلتے وہی ہوں گے جو پہلے آپ نے پوچھ لیے۔ ابھی آپ نے کہا کہ میں نے حدیث نہیں پیش کی، حدیث نہیں لگائی، اس سے پچھلی گفتگو میں آپ نے مجھ پہ اعتراض کیا تھا کہ میں قرآن کی بات کرتا ہوں، آپ حدیث لے آتے ہیں۔ تو میں نے اجتناب کیا اس بار، اور میں نے اس کے اندر ذکر بھی کیا کہ میں حدیث کی بات اب نہیں کر رہا، میں قرآن ہی کی بات اب کر رہا ہوں، اور قرآن ہی کی تشریح میں جو میں فہم رکھتا ہوں میں وہ بیان کرتا چلا گیا۔ تو آپ نے اب کہا کہ اس کی آپ نے کوئی حدیث سے بات نہیں کی، تو آپ میرے بھائی جب آپ مجھے خود ہی آپ ایک جگہ سے روک دیتے ہیں تو پھر مجھے آپ کی تعظیم کرنی پڑتی ہے اور مجھے پھر اس انداز سے بات کرنی پڑتی ہے جیسے آپ کو تھوڑی بہت پسند آ جائے۔ تیسری بات آپ نے اسی آیت پہ کی کہ جو میں تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میری کوشش میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، بیشی تو نہیں ہو سکتی، کمی ہی کمی ہوگی آپ کے نزدیک۔ تو جو کمیاں رہ گئی ہیں
وہ انشاءاللہ آئندہ کوئی میرا کوئی دوسرا بھائی پوری کر دے گا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ میری دلیل بڑی مکمل اور بڑی واضح اور بڑی کمپریہنسو ہے، اور جس کے نتیجے میں میرا کوئی اور بھائی اس سے زیادہ بہتر باتیں کرنے والے موجود ہیں۔ میں تو ایک دنیا دار سا بندہ ہوں، صرف ایک مذہب کے ساتھ مجھے لگاؤ ہے، اور اپنے مذہب سے میں پیار کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق کرتا ہوں، اور آپ کے مذہب سے پیار کرتا ہوں، اور اسی کے نتیجے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سے بے انتہا مجھے عشق ہے، اور اس انٹرسٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اب آپ جو بات مجھے گرامر کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، میں نے اپنے فہم کے مطابق آپ کو میں نے کہیں بھی نہیں کہا، آپ نے تیسری دفعہ یہ بات کی کہ میں 2 رسولوں کو لے کے آ رہا ہوں۔ میں آگے جو بھی رسول کی بات کر رہا ہوں، جو بھی امام مہدی کی بات کر رہا ہوں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کر رہا ہوں، آپ کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ آنے والا دور پہلا دور جس میں آپ خود بنفس نفیس موجود تھے، آپ اپنے وجود اطہر کے ساتھ موجود تھے، اس وجود کے ساتھ آپ صحابہ کرام میں بیٹھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، دوسرے دور کی بات ہوئی، وہ دوسرے لوگ، وہ آخرین منہم، کون ہیں وہ لوگ؟ نبی اکرم نے خود بتا دیا کہ وہ کون ہیں۔ اس کی تشریح میں اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے مجھے منع فرمایا کہ حدیث کو نہ بار بار بیان کرو، حالانکہ اس کی بڑی واضح تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دی کہ وہ کون لوگ ہوں گے، کون سا زمانہ ہوگا، کیا حالات ہوں گے، ایمان کہاں چلا جائے گا، کون لوگ لے کے آئیں گے، کس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ میں نے بات اس لیے نہیں کی کہ پہلے ہو گئی، آپ نے منع فرما دیا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ آخرین منہم، وہ کدھر بات جا رہی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا۔ نبی اکرم اس رسول کا زمانہ، امیوں میں بھی وہ رسول خود موجود، دوسرے زمانے میں اس نے بتا دیا کہ میرا ہی دور ہے، اسی نبی کا دور ہے، وہی نبی، اسی کی تعلیمات ہیں، اسی کا قرآن ہے، لیکن آنے والا ایک امام مہدی مسیح ابن مریم جو آئے گا تمثیلی رنگ میں، صفاتی اعتبار سے، وہ آ کے دین کی تجدید کا جو کام کرے گا، اس مسیح کے آنے کا میں نے آپ کو اپنے انداز میں تھوڑی تشریح بتا دی کہ وہ کیسے آپ کی تعلیمات میں نہا ہو کر، آپ کی ذات میں کامل، آپ کی ذات کو نمونہ بنا کر، وہ نمونہ اس نے پیش کر کے خدا تعالیٰ سے انعام پایا اور تجدید دین کا کام کیا۔ اور وہ جو دین ہے وہ نبی اکرم کا دین ہے، نبی اکرم کا ہی زمانہ ہے، پہلا بھی زمانہ آپ کا، اب کا بھی زمانہ آپ کا، قیامت تک اب آپ کے ہی زمانے ہیں سارے، اور آپ ہی کا زمانہ چل رہا ہے۔ خود نبی پاک نے جو تشریف فرمائی، جو آپ نے صحابہ کو بتایا، اس کے عین مطابق حالات و واقعات چل رہے ہیں اور چلتے چلے جائیں گے جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ تو یہ میں نے تو مختصر رنگ میں آپ کو ساری تفصیل بتانے کی کوشش کی ہے۔ جو کمیاں رہ گئی ہیں اور ضرور رہ جاتی ہیں، کوئی بھی کامل نہیں ہے، اور میرا کوئی دوسرا بھائی آپ نے تو آتے جاتے رہنا ہے نا، کبھی کوئی میرا دوسرا بھائی آپ کی تسلی کروا دے گا، اور جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی نیت اچھی، میری بھی نیت اچھی، نہ آپ کو میری نیت پہ شک، نہ مجھے آپ کی نیت پہ شک، آپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار و محبت کا دم بھرتے ہیں، میں بھی یہی دعویٰ رکھتا ہوں۔ تو بات ہم دونوں میں کیا ہے کہ ہم دونوں صحیح رستہ تلاش کر رہے ہیں، میں اپنے رستے کو صحیح سمجھتا ہوں، آپ اپنے رستے کو صحیح جانتے ہیں، ایک دوسرے کا تقابلی جائزہ ہم لے رہے ہیں۔ اگر کوئی کمی بیشی مجھے نظر آئی اپنے رستے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات کو اگر صحیح جانوں، آپ کی طرف آ جاؤں، آپ کو اگر کوئی کمی بیشی نظر آئی کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے اور یہ رستہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کل کو آپ یہ رستہ اپنا لیں، تو یہ باتیں تو چلتی جائیں گی، ہوتی رہیں گی۔ تو بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے۔ اب میرا خیال ہے کہ ہم نے آج کی جو آیت سورہ جمعہ سے ہم نے آیات کا جو جائزہ لیا ہے اپنے اپنے رنگ میں، آپ نے اپنا فہم بیان کیا، میں نے اپنا کر دیا۔ اب باقی دوسرے دوستوں کو بھی انگیج کرتے ہیں تاکہ کوئی گفتگو کا رنگ بدلا جائے۔ آپ بھی بیٹھیں، مزید کوئی بات آپ نے بھی کرنی ہوگی، کوئی حصہ لینا ہوگا تو آپ موسٹ ویلکم ہے۔ اچھا لگا آپ سے بات کر کے، میں آپ کو جان سکا، آپ مجھے جان سکے۔ ٹھیک ہے جی، آپ اس پہ آپ کو حق ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور 2-3 منٹ میں جو بھی بیان کرنا چاہیں، ایک مہمان کا رائٹ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، اور میں اس کو ہمیشہ ہی قدر کی نگاہ سے دیتا ہوں کہ مہمان یہ خواہش ہوتی ہے کہ آخری بات مجھے کرنے دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھی یہ خواہش ہوگی۔ بہت شکریہ، اور میری بھی کچھ تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کے ساتھ گفتگو کر کے انتہائی اچھا لگا، اور آپ سلامت رہیں جی، اور ہماری گفتگو آگے چلتی رہے مختلف موضوعات پہ، ٹھیک ہے؟ ایسے کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھی اچھے انسان جی۔ میں بھی ایک مختصر سی بات رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ نے بھی اپنی کنکلوڈ کر لیا، اور میں بھی اب تھوڑی سی کنکلوڈنگ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اجازت ہے، کر سکتا ہوں؟ جی جی، میں نے تو خود آپ سے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اچھا جی، ایک منٹ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آپ نے گفتگو کو سنا اور آپ کو ایک بات واضح ہو گئی کہ ایک ہی سوال تھا میرا آغاز سے انجام تک، اور میں شہری صاحب کو یہی کہوں گا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، تیری راہ زنی سے گلا نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے۔ اب دیکھیں آپ کے قرآن کریم میں میرا عقیدہ، میری بات وہی بات ہے جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے، سادہ۔ قرآن کریم نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اس کے بعد دیکھیں کہ قرآن کریم فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے قرآن کریم؟ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، قال اللہ، کہ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب حکمت والا۔ قرآن کریم کی ایک بات بالکل واضح ہے، قرآن کریم صرف ایک دور کا ذکر کرتا ہے، لیکن میرے پیارے بھائی جو شہری بھائی ہیں ان کے فہم کے مطابق وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہاں دو زمانوں کا ذکر ہے۔ زمانہ دو کیسے ہو سکتا ہے جب فعل بعثا ہی ایک ہے، تو اس سے دو زمانے کیسے نکل سکتے ہیں؟ ایک بعثا، ایک بعثت، ایک زمانہ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فی الامیین رسولا، ایک رسول۔ دو آپ میرے پیارے بھائی محترم شہری بھائی جو ہیں ان کے فہم کے مطابق وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہاں پر دو زمانوں اور دو وجودوں، دو رسولوں کا ذکر ہے، لیکن قرآن کریم اس بات سے خالی ہے۔ قرآن کریم یہ بات نہیں کہتا، قرآن کریم صرف ایک ہی رسول کی بات کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، وہی غالب با حکمت ہے۔ اب قرآن کریم کا اتنی سی بات ہے جو قرآن نے لکھی، لیکن شہری بھائی کچھ باتیں کہتے رہے جو قرآن اس کے اوپر قرآن بالکل بھی کلام نہیں کرتا، کہ صرف ایک رسول ہے، ایک وجود ہے، وہ ہے وجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بعث فعل ہے، ایک بعثت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایک زمانہ ہے، ایک دور ہے جو چلے گا قیامت تک، وہ ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ۔ اب کسی دوسرے زمانے کی کوئی بھی کسر باقی رہتی ہی نہیں ہے، نہ کوئی ضرورت باقی ہے، نہ یہ کوئی آیت۔ دوسری بات یہ ہے میرے محترم بھائی، آپ حدیث کے بارے میں بار بار ذکر کرتے ہیں، اور آپ نے ایک الفاظ بار بار بولے، آپ کے خصوصی الفاظ میرے سامنے، آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اور مفہوماً آپ نے یہ بات کہی، آپ نے کہا کہ جی وہ ایک نبی ہوگا اور دین میں اصلاح کرے گا۔ میرے پیارے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے اس مفہوم سے خالی ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی۔ اس حدیث کے اندر نبی آئے گا ایسا کوئی مفہوم نکلتا ہی نہیں ہے۔ وہاں پر میں آپ کو ایک نقطہ بیان کر دیتا ہوں، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لو، عربی میں آپ پڑھیں گے لو، تو وہ ایک ایسی شرط ہے جس کا استعمال عربی کے اندر غیر حقیقی بات کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کو بنانے، مفہوماً کہتا ہوں کہ اس کو بنانے والے دو خدا ہوتے تو اس میں بڑا تعارض ہوتا، وہاں بھی لو ہے، یعنی کہ یہ بات ممکن نہیں، لیکن اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو غیر حقیقی شرط سے آپ اپنا عقیدہ نہیں نکال سکتے ایک ایسا مفہوم بیان کر کے کہ وہ حدیث بھی اس مفہوم سے عاجز ہے، وہ نہیں بتاتی وہ مفہوم۔ اس کے بعد پھر دو زمانوں کا آپ ذکر کرتے ہیں، تو میرے بھائی اتنی سی بات ہے کہ رسول اللہ، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، میں مسلمان ملحم جس کو آپ غیر احمدی کہتے ہیں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اب جو زمانہ ہے اور جو قرآن بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، ایک رسول ہے جس کی بعثت ہوئی،
اور وہ ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا زمانہ اب قیامت تک چلے گا. اب ان کا ایک زمانہ ہوگا، دوسرا زمانہ ہوگا، دو وجود ہوں گے، ایک ہوگا، یہ ہوگا، ذل ہوگا، بدود ہوگا. میرے بھائی قرآن و حدیث ان سارے فہم اور ان ساری تفصیلات اور یہ تفسیر بالرائے سے خالی ہے. تو یہ ہماری آج بات ہے کہ آپ دو وجود تسلیم کرتے ہیں قرآن سے، جبکہ ہم مسلمان جو ہیں وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو مانتے ہیں، جو کہ قرآن بیان کرتا ہے. اور قرآن نے صاف کہا کہ صرف ایک رسول کی بعثت ہوئی، ایک زمانہ ہے جو دوسروں کے لیے. میں تو آج نہیں ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو شاید میں لما یلحقوا بہم، اور آپ نے بار بار نہیں بتایا کہ ہم اور ہم کی زمین. کوئی بات نہیں، جو نکات میں نے آج آپ کے سامنے پیش کیے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ کچھ ایسے سوالات آ جاتے ہیں. تو آپ سے جو میں نے سوال پوچھے تھے وہ آپ ان کو دوبارہ دیکھیے گا، اور اگر آپ چاہیں تو ہم اس موضوع پر دوبارہ گفتگو کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس پر مزید تیاری کر لیجیے. سب بھائیوں کا بہت شکریہ، اور اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو سب کے لسانی سمجھ اس کو درک کریں. مولانا صاحب آپ کی کوئی بھی بات بری نہیں لگی، آپ نے بہت اچھے رنگ میں گفتگو کی ہے. میں آپ کی اس انداز کو سراہتا ہوں، اور اب میں آپ کی باتوں پر کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ پھر جانے مہمان کی پھر خواہش ہوتی ہے کہ پھر میں کروں، تو پھر وہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، آپ نے جو کہنا تھا آپ نے کہہ لیا. باقی ہمارے سننے والوں نے باتیں سن لی، تو اللہ ماشاء اللہ اچھی گفتگو آپ سے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی بشرط تھوڑا موقع دیجیے گا بات کرنے کا. جی اب آپ ہی کی طرف آنے لگی ہیں. جی ایک جملہ شریف بھائی، ایک جملہ اگر اجازت ہو تو میں کہہ لوں. جی ایک جملہ کہہ لیں. جی میں یہاں پر موجود ہوں. اگر آپ کے احمدی حضرات میں سے کوئی اور ساتھی کسی بھی موضوع پر میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو وہ اوپر آ کر میرے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ 2 منٹ لگا کر گفتگو. جی موضوع آپ کی پسند کا اور دلائل کا ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شریف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا شریف بھائی ایسے ہے، میں تھوڑا سا درمیان میں مس بھی کیا تھا، تو آپ نے گفتگو یقیناً دونوں دوستوں نے اچھی کی ہے. اب جو مولم بھائی کہہ رہے ہیں نا کوئی اور دوست اب دوبارہ ہم نہیں شروع کر سکتے پھر سے کسی وقت، لیکن دونوں آپ دوست بیٹھے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سوال اگر کوئی دوست پوچھنا چاہے آپ سے، اگر آپ جواب دینا چاہیں اس کا، اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے. مولانا صاحب نے خود ہی کہا ہے کہ کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. نہیں وہ سوال نہیں، انہوں نے کہا کہ 2 منٹ لگا کے بات کرنا چاہتا ہے. تو آپ نے صحیح سنا. بات تو 2 منٹ والا آپ شاید نہ ہو سکے. ہاں جی میرا معذرت سے میرا کوئی کوشچن ہے اگر مجھے الاؤ کیا جائے. آپ سے پہلے راشد صاحب کا ہے، جو اس کے بعد آپ کا پھر جی میں 1 منٹ کا سوال کر کے پھر میں چلا جاؤں گا، پھر میں آپ کا ٹائم مطلب جائے نا اتنی کیا جلدی ہے. پہلے ایک دوست نے پہلے پوچھا ہے، بیٹھے ہیں انہوں نے پہلے سے کہا ہوا ہے. آپ میوٹ رکھیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ بیٹھیں. تو جی راشد بھائی آپ اپنے بات پوچھ لیں. اگر نہیں میں نے کوئی بات کرنی ہے، اگر ٹائم ہے تو اس پہ جو بات ہوئی ہے نا ابھی، مجھے اس سلسلے میں بات کرنی ہے. جی کر لیں، کیا رکھیں کرنے نہیں بیٹھتا، کوئی مسئلہ نہیں کرنے. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کتنے گھنٹے کرنی چاہیے؟ 2 گھنٹے تقریباً 2 گھنٹے. مذاق کر رہے ہیں. نہیں میرے لیے مشکل ہو جائے گا. تسلی کوئی مسئلہ نہیں. پتا ہونا چاہیے بندے آرام نہ بیٹھ. کتنی دیر کا آپ بتائیں، کتنی دیر ہو سکتی؟ اچھا تھوڑا سا ٹائم دے دیں نا، کوئی اگر سوال کوئی دوست پوچھنا چاہتا ہے وہ پوچھ لے، تاکہ پھر نہ باؤ جی آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ مولم بھائی جتنی کچھ کو آپ نے سنی ہے ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو ایک ہی بات وہی ٹاپک تو وہی ہے نا. میں تو ان سے یہی کہوں گا، انہوں نے آیت کا ایک حصہ بیان کیا، دوسرے حصے کو بالکل بھی واو کے بعد جو فارغ شریف بھائی نے کہا تھا انہوں نے بھی وہ گرامر میں ڈال کر اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی. سمپل اس میں واو لگا ہوا ہے، جو جہاں پہ شریف بھائی نے اس پوائنٹ کو ریز بھی کیا، لیکن انہوں نے دوبارہ جتنی دفعہ بات کی اس سے اگلے حصے کو لہذا بیان ہی نہیں کیا کہ اس کا اگلا حصہ آیت کا بالکل لہذا سے ہے. جو بعثت کی انہوں نے ایک رسول کی بات کی، اس سے اگلا حصہ بالکل اس کو علیحدہ کرتا ہے اس کے مطلب کو. باقی یہ رانا صاحب شاید بہتر سمجھتے ہوں،
और भी इन्होंने समझा होगा कुछ तो बता दें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक दोस्त मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। राना साहब के साथ जो दोस्त बैठे हैं, आप बात कीजिएगा, ये शुरू से ही खामोश हैं। साने इजाजत नहीं है तो कोई मसला नहीं, खुदा नहीं। राशिद साहब, हम आपको कह तो रहे हैं यार को गल करने वाली कोई नहीं है। देखें राशिद साहब, आप कह रहे हैं कि मैंने एक गुफ्तगू का सिलसिला करना है, अभी 2 घंटे का एक सेशन चला है, तो उसके बाद अभी मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है कोई मैं दोबारा जो है वो उसी तरह सिलसिला शुरू करवा लूँ। तो जो दोस्त बैठे होते हैं वो, अब यही हो सकता है एक प्रोग्राम हुआ है 2 घंटे और उसके बाद किसी दोस्त ने जो बैठे हुए हैं उनमें से कुछ सवाल पूछना हो कि यार इतनी देर से वो किस लिए बैठे हुए हैं। आपको भी कहा था कि आप इसी तरह अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो कब पूछ लें। आपने कहा जी नहीं, मैंने गुफ्तगू करनी है, तो वो मैंने माजरत की है। अभी आपने अभी इतनी बात कहा कि मैं 2 मिनट की बात करनी है, तो फिर आप चले गए हैं। इस तरह बात करनी है तो आप भी शायद पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। वो भी इसी टॉपिक पे 1-2 मिनट ही मेरे साथ बात करना चाह रहे थे। वो गुफ्तगू को पता नहीं, वो फिर आप वही बात है, उसको भी हमने बड़ा स्किल था इसका मीनिंग ले लिया। मैं भी अभी गुफ्तगू ही कर रहा हूँ, जैसे जो मैं भी कर रहा हूँ, मैं गुफ्तगू ही कर रहा हूँ कि उर्दू का लफ्ज है सिंपल, इसको ऐसे ही रखें। उन्होंने भी ये इसी टॉपिक पे कोई बात ही करनी थी छोटी। मैं भी ऐसे ही समझा हूँ जैसे भट्टी साहब समझे हैं, उनकी बात में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं थी। तो अब क्योंकि गुफ्तगू इतनी अच्छी हुई है और इल्मी गुफ्तगू थी, इसके बाद क्वेश्चन और आंसर का या कमेंट का हो जाए तो मेरे ख्याल में उससे ज्यादा लर्निंग होगा। मजीद इसके ऊपर थोड़ा सा बिल्ड अपान होता है जो पहले सेशन हुआ है, अभी कंक्लूड हुआ है। तो इसको अगर हम प्रोडक्टिव रखें भाऊजी, मेरा ख्याल है भट्टी साहब की और शेरी साहब की ख्वाहिश ये है, मेरी भी खोपड़ी में यही बात आती है कि जो पहले बात हुई है उसको हम बिल्कुल ही तितर बितर करने की बजाय एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बात यहाँ पे अगर हो जाए तो काम की बन जाएगी, वरना फिर जी जी जी। एक बात मैं अफजल साहब कह लूं, इजाजत है? शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा जी, देखें वो भट्टी साहब ने तो, मैंने तो कहा था कि कोई इससे हट के भी कोई मौजूद है, कोई बात नहीं भट्टी साहब, इंशाल्लाह मैं दोबारा कभी हाजिर हो जाऊंगा और कोई भी साथी मेरे साथ कभी भी किसी भी मौजू पर आकर गुफ्तगू कर सकता है, चाहे तुम मुझसे पर्सनल में रब्ता करें। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि वो इनका नाम है BAOU भाई, अगर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ वक्त बना के कर सकते हैं। आपके कुछ सवालात होंगे मैं जवाब दे दूंगा और कुछ सवालात मेरे होंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। बताता हूँ बस, नहीं मेरा इधर काम बस मुझे वो जी मैं बात सुनता हूँ, मैं उसको प्रोसेस कर देता हूँ बस। सॉरी, मैं बात मुकम्मल कर लूँ, आप कीजिएगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो ये बात है। अच्छा, शादी साहब कह रहे थे कि वो वाओ से एक ही मिल गया है और ये साहब कह रहे थे कि नहीं वो उससे जुदा हो गया। तो ये सब आप आपस में फैसला करें और सवाल जवाब की जो नशीस्त है इंशाल्लाह पे रखेंगे। मुझे भी थोड़ी मसरूफियत है लेकिन गुफ्तगू करने का बड़ा मजा है जी। बहुत शुक्रिया सब भाइयों का, अल्लाह हाफिज़ नासिर। ठीक है अफजल भाई, मैं प्यारे भाई आप तशरीफ लाए। यहाँ पे भट्टी साहब यही इसी तरह का एनवायरनमेंट जो है ना, शेरी साहब भी बड़े कूल से पर्सन है, तो एक बड़े शाइस्ता पैराए में गुफ्तगू का एक इनिशिएटिव यहाँ पे है। मैं भी इसलिए यहाँ पे हूँ ताकि हमारी साइड से मुसलमान भाई आए तो वो फील करें कि उनको